नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। लाहौरी शाह है ना इधर, तो वहाँ क्योंकि ये मजदूर बुजुर्ग थे, तो वहाँ एक और मज़ार भी है बाबा लाहौरी शाह के साथ, साईं जलाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो ये साईं जलाल थे ना, ये भी दुनिया का इश्क कर बैठे, इश्क मजाजी में गिरफ्तार हुए। और जहाँ इश्क कर बैठे ना, वो घराना हिंदू घराना था, हिंदू लोग थे वो। तो किसी दोस्त ने ना उसको सलाह दी, उसने कहा तू इस तरह करके तू बाबा लाहौरी शाह चला जा। तब बाबा लाहौरी शाह हयात थे, और हजरत की आदत थी कि आप इस तरह बैठा करते थे। बाबा लाहौरी शाह इस तरह आंखें बंद करके, जज़ब की कैफियत तारी रहती, आप इस तरह बैठा करते थे। कभी किसी ने आपको ज़मीन पर बैठे नहीं देखा, आंखें बंद हैं, जज़ब की कैफियत है, यार के इश्क में मगन है, बस आंखें इस तरह बंद हैं। वो ना इश्क का मारा साईं जलाल बेचारा हुआ गया। अब हजरत बैठे थे और वली का एक रूप था, हजरत हू का आलम। अब वो थोड़ा सा दूर होके बैठा, थोड़ी देर बाद ना हजरत की आंखें खुली, जज्ब कम हुआ, देखा तो सामने बंदा बैठा है। उसको इशारा करके कहते हैं ओए इधर आ। वो थोड़ा सा करीब हो गया, उसे पूछते हैं हाँ कैसे आना हुआ। वो बड़ा डर के अर्ज करता है हुजूर वो दिल थू मजबूर हाँ किते लग गया है। आपने फरमाया कितने लगा है? अर्ज करता हुजूर ये मसला है लग हिंदुआ कर गया है, ते हाज़र हो जाओ, कोई नजर करम फरमाओ। आप गुस्से में आ गए। आपने फरमाया तुझे हया नहीं आती? मुसलमान होना, नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होना तो वो नेमत है जो अंबिया ने मांगी, अल्लाह ने अता नहीं की। तुझे अल्लाह ने भी मांगी अता कर दी, तू क्या बकवास कर रहा है, जा दफा हो जाए यहाँ से। तो हजरत ने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन हजरत इश्क था ना, नहीं गया बेचारा बैठा रहा। दूसरी बार हजरत ने फिर आंखें खोली, देखा तो बंदा फिर बैठा है। आपने उसको थोड़ा और करीब किया, और करीब आ गया। आपने फिर पूछा, उसने वही जवाब दिया, हजरत ने भी वही जवाब दिया, और उसको फिर कहा जा चला जा, वो फिर नहीं गया। तीसरी बार हजरत ने फिर आंखें खोली तो देखा अभी भी बैठा है, उसको करीब, वो बिल्कुल सामने आ गया। हजरत ने फिर पूछा, उसने वही जवाब दिया, लेकिन इस बार बाबा लाहौरी शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये जवाब नहीं दिया। आपने पहले उसको बाएं हाथ का थप्पड़ मारा जोर से मुंह पे, अभी सीधा नहीं हुआ था, उतनी देर में हजरत ने दाएं का भी जड़ दिया। बस फिर हजरत की भी आंखें बंद और उसकी भी आंखें बंद, लग गया कनेक्शन। हजरत इतने में लगता है, कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। हजरत को लगाने वाला हो तो हजरत इतने में लगता है। फिर हजरत वो हाल होता है, सैयोनी मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई है। फिर अपना हाल किसको याद रहता है? ओ अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह का खौफ करो। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, वरना यकीन करें कि गोरों को मज़ाहिया प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे उलमा की सिर्फ तकरीरें लगा देते हो, ऐसे पॉसिबल है? अगला सवाल है, मजजूब और कलंदर किसे कहा जाता है? देखो किधर पूछ रहे हैं सवाल। और सुफिया के यहाँ इसकी दलील क्या है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान फरमा दें। कुरान और सुन्नत का मजजूब और कलंदर से क्या लेना देना? कलंदर का तो आपको यानी सूफिया की किताबों की रोशनी में बताया जाएगा ना। कुरान और सुन्नत की रोशनी में फिर हम आपको बता देते हैं कि ये सारा का सारा फ्रॉड है। कुरान और सुन्नत में से सिर्फ इन्होंने दलाइल चंद एक चीज़ों के पकड़ के और अपना यानी लुकमा उसके मुंह में डाल के खाके में रंग भर के तो एक पिक्चर पेश कर दी है। मजजूब कहते हैं जी वो जज़ब की हालत में चला जाए, कलंदर जिसको होश नहीं रहती और वो ऐसी होश उसकी जाती है कि वो नंगे भी फेर रहे होते हैं। बाकी जो बुखारी मुस्लिम में एक हदीस भी है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं परांगदा हाल फिरते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, गरीब लोग, उनका लिबास भी इस तरह का होता है, लेकिन वो अगर किसी मामले में अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम ज़रूर पूरी करता है। ठीक है, और वो कहते हैं देख लें ये हमारे भी ये उसमें हुजूर ने तो क्या नंगे फिर रहे होते हैं, नंगे के तो अल्फाज ही नहीं है। परांगदा हाल यानी इतने गरीब हैं कि उनके पास सर पे रखने के लिए पगड़ी वाले कपड़े भी मौजूद नहीं है। ठीक है, और वो ये लोग नहीं है जिनको आप ज़रा नमाज आप सुने तो वो नहीं पता, नमाज तो छोड़ दें, आप मगरिब की रखते पूछ ले तो वो नहीं बता सकते। कोई क्लिप चढ़ा हुआ है ना करण शाह साहब दा, मगरिब की रखते नहीं उनको पता। इन लोगों के बारे में तो इनके बारे में नहीं है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक शख्स गुजरा, सहाबा से आपने पूछा इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा कि इससे ज़्यादा तो मुअज़्ज़ज़ शख्स ही कोई नहीं है, ये किसी दरवाजे पर रिश्ता मांगे तो लोग रिश्ता दे दें, किसी की सिफारिश करे तो लोग इसकी सिफारिश कबूल कर लें। थोड़ी देर बाद एक गरीब सा सहाबी वहाँ से गुजरा, वो भी सहाबी था जो पहले गुजरा, काफिर नहीं था।
جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نامنل سے تھے. آپ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا، پوری زمین ان لوگوں سے بھر جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس کو پکڑ کے مجذوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں، یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یعنی انہی دین کی بگڑی بھی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا، زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. یہ لوگ تو بڑا، میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے 300 سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا، پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا. 1100 سال کے اندر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں. آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑھی والا لے کے آئے نا، جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، اور وہ اس کو کہے کہ قرآن پہ لفظ دے کہ تیرے ابے نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. رواج ہی کوئی نہیں تھا. اور سر یہ داڑھیوں والا رواج بھی اب شروع ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں. تو پہلے کتنے ادھر جوان لوگ اتنی داڑیاں والا سلسلہ تھا ان کا، یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نقاب کرتی تھیں؟ یہ نہیں تھا. یہ اب ایجوکیشن آئی ہے. بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. آج 100 سال پورے نہیں ہوئے. 2019 چل رہا ہے، 6 جنوری آج. تو وہ مولانا مودودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہوئے. دیکھ کام تو وہی چل رہے ہیں، رسومات وہی چل رہی ہیں، عقائد وہی چل رہے ہیں. آپ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں، مزاروں کے اوپر ڈولیاں چڑھا رہے ہیں، یہ بھی ڈولیاں چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں. تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے. اگر آپ کلمے کے اوپر، مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں. تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے؟ تو اپنے ولی اپنے بوجھے جو رکھو. پھر اگر کلمہ پڑھانا ہی کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے؟ آپ نہیں مانیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے. آپ وہ تو ہم اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کریں. دین کی نہیں خدمت کی، اپنی وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے. دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی. آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر لوگ سورۃ الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی وہ بابوں کا نہ پکار رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں. باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک. غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقشبند بھی، خواجہ سہرورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی. ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی. تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے. علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے. اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم. صدقے جاؤں میرے بھائی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا.
اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتایا ہے. قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف. تو یہ امام یہ ہیں، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے. سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں، آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا ہے کہ نہیں. رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پہنچا. اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ، آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر ان کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے، مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت آپ لکھیں نا، یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا. یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں، ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بات کہاں سے لے کے، اس میں بھی میں نے ان کو علمی فقی دیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو. تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں، تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، آپ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں، اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں، تو پھر پورا فٹ کریں نا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک ترجمہ امام کا کیا گیا ہے نامہ اعمال بھی، یہ بھی ترجمہ بنتا ہے، دونوں ترجمے درست ہیں. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں، میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی ایک ہی بچا جے، 70 تو شیطان لے گیا جے. تے سانوں کے پتا تسی جڑے پیر ساڑے بنا رہے ہو انہوں نے کیا ہونا ہے؟ اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے
یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی